वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 22 है। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, और जब ईमान वालों ने देखा अल अहज़ाब लश्करों को, कालू तो उन्होंने कहा, हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु, यही है वो, ये है वो जिसका हमसे वादा किया था अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने। व सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु, और अल्लाह ताला ने सच कहा और उसके रसूल ने सच कहा। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, और उनके जो ईमान और फर्माबरदारी में सिर्फ इजाफा ही हुआ, नहीं इजाफा हुआ इससे मगर ईमान और फर्माबरदारी ही में। तो जो है हालात काफी कशीदा थे, कुफार का बड़ा लश्कर सामने मौजूद था, और जो है सर्दी का मौसम था, सर्दी का आलम था। मुसलमान किसी हद तक अपना दिफा कर रहे थे, और जो कुफार खंदक के बाहर बैठे हुए थे, यहाँ बैठे हुए थे, उनका जो मुसलमानों से ये जो ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं मुकाबला हो रहा था। मुकाबला इस तरह हो रहा था कि उनमें से कुछ जो है लोग तीर फेंकते मुसलमानों की तरफ, और मुसलमानों की तरफ से बाज लोग तीर फेंकते जो उनको जाके लगते। तो इस तरह जो है वो थोड़ा बहुत मुकाबला हो रहा था। अलबत्ता इसमें एक दफा ऐसा भी हुआ था कि कुफार में से एक शख्स ऐसा था कि जो नाम उसका मेरे ज़हन से निकल गया है, वो अपने ना 4-5 लोगों को लेके ये खंदक क्रॉस करके ना मुसलमानों के साइड पे आ गया था, और आके उसने ललकारा था मुसलमानों को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा था कि ज़रा ना इनके साथ 2-2 हाथ करके आओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो गए थे, और उन्होंने उस आदमी का मुकाबला किया था। बड़ा बहादुर आदमी था कुफ़ार का, और उसके बारे में कहा जाता था कि वो अकेला बंदा 1-1 हज़ार अफ़राद से भी लड़ाई कर लेता है, उनसे भी जंग कर लेता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है उनका सामना किया था, और ये वही मौका है कि जहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। तो उसका सामना हुआ था, और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है एक ही वार के साथ उसका काम तमाम कर दिया था। और जब उसका काम तमाम हुआ तो उसके साथ आने वाले 4-5 लोग, वो भी खंदक को क्रॉस करके वापस भाग गए थे। असल में खंदक में ना एक जगह ऐसी थी जहाँ पे ज़रा रास्ता जो है ऐसा था कि उतना चौड़ा नहीं था और उससे गुज़रना मुमकिन था। तो वो वहाँ से गुज़र के आए थे और फिर वहीं से वो वापस भाग गए थे। तो मामला ऐसे ही सर चल। मरहब था उसका नाम, मरहब था शायद। मरहब नहीं था। मरहब जो है वो था जो खैबर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अल्लाह के रसूल का लश्कर गया था ना, तो खैबर का जो सरदार था ना वो मरहब था, और मरहब के साथ मुकाबला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वहाँ पे भी हुआ था, मरहब के साथ, वो खैबर में हुआ था। ये कोई ओके। दूसरा तो मामला ऐसे ही चल रहा था। तो उसके बाद जिस तरह कि हमने तज़किरा किया कि ये जो हुयई बिन अख्तब जो है यहाँ से गुज़र के वो आ गया था बनु कुरैज़ा के पास। और बनु कुरैज़ा ने पहले तो बनु कुरैज़ा के सरदार ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब वो जो है बार-बार एक ही बात कहता रहा, तो बनु कुरैज़ा ने इन काफ़िरों का साथ देने का फ़ैसला कर लिया था। तो जब ये फ़ैसला हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे बैठे इत्तिला मिली कि बनु कुरैज़ा ने उन मुशरिकीन का साथ देने का फ़ैसला कर लिया है, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन सूरत-ए-हाल थी, और मुसलमानों की बहुत बड़ी आज़माइश थी। मुसलमानों के मर्द यहाँ मौजूद थे, और बहुत थोड़े थे, और जो बच्चे और ख़वातीन थीं वो यहाँ पे 1-2 2-3 किलों में जो है ना मुसलमानों ने उनको रखा हुआ था। यहाँ पे करके किले होंगे गालिबन। और जो है इस वजह से चूँकि इनका तो सामना हो रहा था बड़े लश्कर का, लेकिन जो पीछे से हमला होने वाला था या पीछे से अगर अटैक होता था तो उसका मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचने का अंदेशा था, और इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो है काफ़ी परेशान हो गए। और जिन सहाबा को बा सहाबा को पता चला, सबको नहीं पता चला था, बा सहाबा को पता चला था तो वो भी परेशान हो गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अ,
कुछ सहाबा से कहा कि जाओ जाके ना कंफर्म, ये खबर कंफर्म करके आओ कि बनु कुरैज़ा ने वाकई फैसला कर लिया है। तो और अल्लाह के रसूल ने उन सहाबा से ये भी कहा कि जब तुम जाओगे ना तो तुमने अगर तुमने उनको गद्दारी पर आमादा पाया तो तुमने आके बुलंद आवाज से नहीं मुझे बताना, लाउडली नहीं मुझे बताना, ताकि बाकी सहाबा परेशान ना हों, उनको पता ना चले। तो तुमने आके ना इशारों किनायों में मुझे मुझे बताना है। तो वो सहाबा गए, कुछ सहाबा गए और जाके इस खबर को कंफर्म किया तो पता चला। जब वो सहाबा बनु कुरैज़ा के पास गए ना तो उन्होंने आगे से उनको बुरा भला कहा, गालियाँ दी और कहा, वाज़ेह तौर पे कहने लगे कि हाँ, हमने जो है वो उनके साथ मिलने का फैसला कर लिया है। तो ये सहाबा वापस आए और वापस आके इन्होंने इस बात की इत्तला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारे से दी और इशारे से बताया कि वो जो है गद्दारी कर चुके हैं, उनके साथ मिल चुके हैं। तो जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात की खबर हुई, जी बिल्कुल, अमर बिन अब्द वुद, जो शख्स आया था, जिससे लड़ाई हुई थी, वो यही था गालिबन, अमर बिन अब्द वुद था, जिसका खात्मा किया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। जज़ाकल्लाह। तो सहाबा इकराम ने जब अल्लाह के रसूल को बताया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़रा गमज़दा हो गए, परेशान हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक चादर लेके ना लेट गए कुछ देर के लिए। अ, और लेकिन जो ये खबर थी ये फैल गई, सहाबा किराम को पता चल गया, मुनाफिकीन को भी पता चल गया और अब फिर जो है यहाँ पे मुनाफिकीन की और मुसलमानों की आज़माइश का सिलसिला शुरू हुआ, जिसका तज़किरा यहाँ इस आयत में किया गया है। तो जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ देर लेटे रहे और उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उठे और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जो है कोई परेशानी की बात नहीं है, हम इनका इंशाअल्लाह सामना करते हैं, इनका कोई हल निकालते हैं। तो उसके बाद सूरत-ए-हाल ये थी कि जिस तरह मैंने कहा कि बाज़ मुसलमान और बाज़ जो है जो मुसलमानों के बच्चे थे और ख़वातीन थीं, उनको मुसलमानों ने कुछ किलों में कैद कर रखा था, जो ग़ालिबन इस जगह पे होंगे या समझ लें यहाँ ये होगा, ये होगा, हम ये अज़्यूम कर लेते हैं। तो जो है अब यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल हुई। जब उन्होंने गद्दारी का फ़ैसला कर लिया तो अ, यहाँ पे ना एक किले में मुसलमानों के बच्चे और ख़वातीन मौजूद थीं और उनके पास जो है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके पास छोड़ रखा था, उन बच्चों की और औरतों की हिफ़ाज़त के लिए। तो अब हुआ क्या कि जब ये कि इस किले में बच्चे और ख़वातीन मौजूद थीं, तो अ, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफो हैं, उन्होंने देखा कि बाहिर ना एक काफ़िर घोड़े पे फिर रहा है। उसके पास यानी उसकी तलवार भी है और जो भी चीज़ें होती हैं लड़ाई की वो उसके पास मौजूद हैं। तो उन्होंने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत हस्सान से कहा कि जाएँ इसको जाके ना मार के आएँ, इसको ख़त्म करके आएँ, इसका ख़ात्मा करके आएँ, वरना अगर इसको पता चल गया कि यहाँ पे सिर्फ़ बच्चे और ख़वातीन मौजूद हैं, तो ये जाके दूसरों को बताएगा और हम पर एक बड़ा हमला होने का ख़दशा मौजूद है। तो हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये शायर थे और लड़ाई में कोई बहुत ज़्यादा लड़ने वाले ये सहाबी या फ़र्द नहीं थे। तो ये कहने लगे कि मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जा सकता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसका जाके खात्मा करूँ। तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि मुझे अपना जो है वो तलवार दें। तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो गईं और जाके इन्होंने वो जो आदमी फिर रहा था उस घोड़े पे, जाके उसको तलवार मारी और उसका काम तमाम कर दिया, उसका खात्मा कर दिया और वापस आईं। और वापस आके इन्होंने हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अब आप जाएँ और जाके ना जो उसका असलहा उसकी कमान, उसका तीर या उसका तलवार है ना, उसको उतार के ले आएँ। तो हसन कहने लगे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं जाना, अगर अगर तुम्हें ज़रूरत है, अगर आपने लाना है तो आप खुद ले आओ, मैंने नहीं जाना। तो जो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, वो दोबारा गईं और जाके उन्होंने उसका जो माल-ए गनीमत था, तलवार थी या जो कुछ भी था उसको लिया
اور لے کے اس کو قلعے میں واپس آ گئیں. اور جب یہ بندہ مرا تو اس کے بعد جو ہے کفار نے دیکھا کہ اس طرح ہمارا بندہ وہاں مرا ہے، تو کفار نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قلعے میں صرف خواتین نہیں بلکہ ان کے جو مرد ہیں، لڑنے والے مردان جنگی ہیں، وہ موجود ہیں اور وہ لڑائی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ان پر ایک ہیبت طاری ہوئی. تو یہ سلسلہ تھا. اور جب بنو قریظہ ان کے ساتھ مل چکے تھے، کافروں کے ساتھ مل چکے تھے، تو اس وقت ایک پریشان کن صورتحال تھی، اور اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کفار کے لشکروں کی کثرت تعداد، محاصرے کی سختی. یہ پڑھ دیں کوئی نا، تفسیر پڑھ دیں کوئی. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کفار کے لشکروں کی کثرت تعداد، محاصرے کی سختی، سردی اور بھوک کی شدت اور بنو قریظہ کی عہد شکنی کی وجہ سے جب حالات نہایت سنگین ہو گئے، تو اس وقت منافقوں کا اور شکوک و شبہات کے مریض مسلمانوں کا حال اوپر بیان ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے محض فریب تھے. اب مخلص مومنوں کا حال بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سختیوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو آزمائش، تنگی اور تکلیف کے وہی مرحلے ہیں جن کے آنے کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے پہلے ہی خبر دے رکھی ہے، اور جن پر صبر کے بعد اس کی نصرت کا وعدہ ہے. جیسا کہ فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. البقرہ 214. یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے. انہیں تنگی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے، اللہ کی مدد کب ہوگی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. آپ لوگ جو ہے سیرت پڑھ رہے ہیں؟ سیرت کا کوئی سبجیکٹ ہے آپ کے سلیبس میں؟ جی سر. جی سر پڑھ رہے جی ہیں. جی اسی سر. سیمسٹر میں یا اس سے پہلے بھی پڑھی ہے؟ نہیں سر اسی سے. جی سر، اس سے پہلے اس کورس میں نہیں پڑھی، لیکن اس سیمسٹر میں اس کورس میں پڑھ رہے ہیں. تو اس میں کیا نام ہے، کوئی بک ہے جس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں یا کورس آؤٹ لائن ہی ہے جس کو فالو کر رہے ہیں؟ جی سر، سر کے ہی نوٹس ہیں، تو بک نہیں ہے. بکس ویسے وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ لوگ یہ والی پڑھ لیں، فلاں پڑھ لیں، لیکن کوئی ایسا کورس کی نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، پڑھیں. وصدق اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے آزمائش کا جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور اس پر صبر کے بعد مسلمانوں کی فتح و نصرت اور کفار کی شکست کا وعدہ بھی سچا تھا. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، یعنی وہ پہلے سے بھی زیادہ ایمان میں پختہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ماننے والے بن گئے. یہ آیت دلیل ہے کہ آدمی کے ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں 8 آیات اور متعدد احادیث سے یہ بات مدلل فرمائی ہے. ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو صحیح آیات و احادیث کے باوجود مصر ہیں کہ ایمان میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادہ. تو جو ہے ایمان جو ہوتا ہے، اس آیت سے بھی، اس آیت کے آخری جملے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مومنین تھے ان کا ایمان اور ان کی جو فرما برداری تھی وہ پہلے سے بڑھ گئی جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان ہے ایک شخص کا، وہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے، اس میں کمی یا زیادتی ہوتی رہتی ہے. جو ہے جس طرح کہ امام بخاری نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان جو ہے وہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایمان جو ہے وہ کم بھی ہوتا ہے. ایمان جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک فرد کا ایمان جو ہے وہ ایک ہی لیول پہ رہے، ایک ہی درجے پہ رہے، بلکہ اس میں بعض دفعہ جب وہ قرآنی آیات پڑھتا ہے، کوئی باز سن لیتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے حالات کی وجہ سے بعض دفعہ اس کا ایمان کم بھی ہو جاتا ہے. تو ایمان میں کمی یا زیادتی ہوتی رہتی ہے.
جبکہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی، جبکہ درست بات یہ ہے کہ ایمان میں کمی یا زیادتی ہوتی رہتی ہے، ہو سکتی ہے۔ اگلی آیت ہے من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں سے رجال کچھ آدمی ایسے ہیں، صدقو کہ انہوں نے سچ کہی، ما عہد اللہ علیہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عہد کیا۔ ایمان والوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے وہ بات سچ کہی، ما عہد اللہ علیہ جس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا۔ فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، فمنہم من ینتظر، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی منتظر ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور نہیں بدلا انہوں نے تبدیلا کچھ بھی بدلنا، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے وعدہ کیا نا، اس کو انہوں نے نبھایا، اس کو سچ کیا، اس کو پورا کیا۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یعنی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس وعدے کو پورا کر کے شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے شہادت قبول کر لی، شہادت پائی۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اس اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں اور پورا کریں گے اپنے اس وعدے کو۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی بعض لوگ ایسے تھے کہ جو غزوہ احزاب سے پہلے شہید ہو گئے تھے، کہ جب انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو اس بیعت کے بعد انہوں نے اس بیعت کو نبھایا تھا، اور جو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا تھا یا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو انہوں نے پوری طرح نبھایا، اور اس وعدے کو نبھاتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور بہادری کے ساتھ لڑے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جانیں سلامت ہیں اور وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے، اس جنگ میں کریں گے یا پھر اپنی اگلی زندگی میں کریں گے، لیکن وہ اپنے اس وعدے کو نبھائیں گے۔ ایسے مرد ہیں۔ نمبر 1 سے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا دعویٰ کرنے والے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا اور بزدلی اور نامردی سے میدان سے بھاگ گئے۔ اب ان لوگوں پر چوٹ کے لیے ان ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے جو فی الواقع مرد تھے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا معاہدہ پورا کر دیا۔ اس آیت میں ان تمام مخلص مسلمانوں کی تعریف ہے جو اپنی جان و مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اتنے مشکل حالات اور اتنے کثیر دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ ان میں سب سے آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جو کسی جنگ اور کسی موقع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہے اور جنہوں نے اپنا جان و مال سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا۔ پھر عمر، عثمان، علی اور درجہ بدرجہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ اس معاہدے سے مراد وہ معاہدہ ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ہی مومن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود بخود ہو جاتا ہے، اور اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم۔ التوبہ 111۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوب خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، نحبن کا معنی عہد، نظر اور موت ہے۔ یہاں نحبن سے مراد ایسا عہد ہے جو نظر کی طرح موت کے لیے ہوتا ہے، یعنی پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے شہادت پا کر وہ نظر پوری کر دی کہ مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور کچھ اس انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے عہد میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جنگ خندق سے پہلے جنگ بدر اور احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے۔
مثلاً حمزہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جہش، سعد بن ربی اور انس بن نظر رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ حمزہ سے مراد کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں چچا ہیں وہ اور ہیں؟ ان کے دودھ شریک بھائی، ہاں دودھ شریک ہیں، جی سوری۔ جی بالکل۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہوئے تھے، اس میں احد میں ہوئے تھے۔ اور مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جی بہت امیر کبیر تھے، اور جی سر، ان کی بہت، شکل بہت جی بالکل، بہت انہوں نے لگژری لائف گزاری تھی اپنی۔ اور آواز آ رہی ہے میری بلا؟ جی سر آ جی رہی۔ سر اچھا، بہت انہوں نے جو ہے لگژری لائف گزاری، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، پیسہ دیا تھا اسلام سے پہلے، تو خوشبوئیں بہت مہنگی مہنگی استعمال کرتے تھے، اور جہاں سے یہ گزرتے تھے تو اس کے بعد بھی پتہ چلتا رہتا تھا کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گزر کے گیا ہے۔ تو لیکن اسلام قبول کیا تو پھر مشکلات کا، مصائب کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کی والدہ نے ان کے ساتھ جو ہے ان کو نکال دیا گھر سے، ان پہ ظلم و ستم ہوتے رہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مطلب چونکہ بہت ناز و نام میں پلے تھے، تو جب اس طرح کی مشکلات پلیں تو ان کی کھال جو ہے وہ اس طرح ادھڑ گئی جس طرح سانپ اپنی جو ہے وہ کینسلی چھوڑتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی ان مصائب و آلام میں بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخلص ساتھی رہے، اور وہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے پھر مدینہ آئے۔ اور صورتحال یہ تھی جب احد میں ان کی شہادت ہوئی تو ان کے پاس جو ان کو کفن دینے کے لیے بھی پوری چادر نہیں تھی۔ اگر ان کی جو چادر کفن والی تھی، اگر اس کے ساتھ پاؤں ٹھامتے تو منہ ننگا ہوتا تھا، اور اگر منہ ٹھامتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، تو پھر جو ہے ان کا منہ ٹھانپ کے ان کے پاؤں پہ گھاس ڈال دی گئی تھی۔ تو اس طرح کے جو ہے یہ بعض صحابہ تھے جنہوں نے بہت اس وعدے کو بڑے زبردست طریقے سے نبھایا۔ اس کے بعد ایک اور صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں بھی ذرا پڑھیے گا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے چچا انس بن نظر رضی اللہ عنہ جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا، ان کی آواز نہیں آ رہی، آواز وسلم شریک ہوئے میں آواز کا ایشو ہے، باقیوں کو آ رہی آواز؟ جی سر آ رہی ہے۔ اچھا چلے پڑھے۔ انہوں نے کہا، پہلی لڑائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے میں اس سے غائب رہا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہونے کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، اس کے سوا وہ کچھ کہنے سے ڈرے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کی لڑائی میں شریک ہوئے تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے سامنے آئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، ابو امر کہاں جا رہے ہو؟ پھر کہنے لگے، واہ واہ، مجھے تو احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر وہ لڑے یہاں تک کہ قتل ہو گئے۔ لڑائی کے بعد دیکھا گیا تو ان کے بدن پر 80 سے زائد تلوار، نیزے اور اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ احزاب 23۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم سمجھتے تھے کہ یہ آیت ان کے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ کن صحابی کی بات ہو رہی ہے بھلا؟ یہ انس بن نظر، انس بن نظر کی بات ہو انس بن نظر جی۔ طلحہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی نظر پوری کر چکے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی انہیں شہید قرار دے دیا۔ قیس بن حازم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا جس کے ساتھ انہوں نے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اس سے مراد وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جو منتظر تھے کہ کب کوئی موقع ملتا ہے جس میں وہ جان کی قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا کیا ہوا عہد پورا کریں۔ تو جو ہے نا، جب غزوہ احد ہوا تھا نا، اس میں یعنی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا کہ مسلمانوں نے جب وہ مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دی اور یہاں سے اتر کے نیچے آ گئے تھے،
تو یہ آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ موجود تھے، اور جب انہوں نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا تو اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کو خاصا نقصان پہنچا، بہت سارے شہید ہوئے، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی اس وقت جو ہے خطرے میں تھی، اور صحابہ کرام سارے چونکہ آگے پیچھے ہو چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2-3 صحابہ بچے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نا کفار کو پوری طرح کنفرم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تو یہاں موجود ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہاں موجود ہے۔ تو ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کرنے کے لیے اور ان کی جان بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے صحابہ کرام کو یہاں سے پکارا تھا اور کہا تھا کہ اے میرے صحابہ ادھر میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ حالانکہ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح بولنا وہ بہت زیادہ خطرے سے بھرا ہوا تھا، خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ آواز بلند کرتے تو ان سارے کفار کو پتہ چل جانا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا کہ میرے صحابہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ تو جب صحابہ اکرام نے یہ بات سنی تو صحابہ اکرام سے پہلے جو یہ کفار تھے نا یہ پاس یہاں موجود تھے، تو انہوں نے بھی یہ بات سن لی، تو ان کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں موجود ہے، تو انہوں نے مل کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ اپنا حملہ زیادہ تیز کر دیا، تیروں کی بچھاڑ کر دی، اور اسی وجہ سے جو ہے جب اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام بھی پھر جو ہے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے، اور لیکن اس سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب انہوں نے حملہ کر دیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک کو جو ہے کچھ نقصان پہنچا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان جب انہوں نے حملہ کیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گرنے کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی جو کچھ کڑیاں تھیں وہ آپ کے چہرے پہ کھب گئیں، اور جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کچھ نقصان پہنچا اور اتنی دیر میں سارے صحابہ کرام بھی اکٹھے ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اعلان کی وجہ سے بہت سارے صحابہ جو ہے جو ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور زیادہ نقصان کا اندیشہ تھا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، اور جب انہوں نے کفار نے حملہ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر تو اس موقع پہ جن صحابہ نے اللہ کے رسول کا دفاع کیا ان میں سے ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ کر کے اپنی کمر کو جو ہے کفار کی طرف کر دیا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی کمر کے ذریعے سے اللہ کے رسول کا دفاع کیا تھا، اور جو تیر آ رہے تھے کفار کی طرف سے ان کو انہوں نے اپنی کمر پہ سہا اور جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح دفاع کیا۔ اور جو ہے انہی حضرت طلحہ کا یہاں پہ نا تذکرہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ان کا ہاتھ بھی شل تھا اور جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا تھا احد کے دن۔ ومنہم من ینتظر، اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو منتظر تھے کہ کب کوئی موقع ملتا ہے جس میں وہ جان کی قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کریں۔ ان کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عہد کے سچے صرف وہی ہیں جو شہید ہو چکے، بلکہ احد الحسنیین، فتح یا شہادت کا ہر طالب اس کا مصداق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف ان کا تذکرہ نہیں کیا جو شہید ہو گئے احد میں یا بدر میں، بلکہ اللہ کے رسول بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کا بھی تذکرہ کیا کہ جو اپنے وعدے میں سچے تھے لیکن ابھی وہ حیات تھے، اور جو ہے ان کی ہر طرح کی جو قربانیاں ہیں وہ اسلام کے ساتھ تھیں۔ وما بدلوا تبدیلا، منافقین نے تو اپنا عہد بدل ڈالا لیکن یہ سچے مومن اپنے عہد پر پوری طرح قائم رہے۔ منافقین تو جب ان کو پتہ چلا کہ پہلے ہی وہ گھبرائے ہوئے تھے جب لشکر آیا تھا، اس کے بعد جب انہوں نے بنو قریظہ کی بد عہدی کا سنا تو اس کے بعد تو بالکل ہی وہ بدل گئے، لیکن جو مومنین تھے وہ پریشان نہیں ہوئے۔ ان کو وقتی طور پہ تو ایک پریشانی آئی لیکن ان کا ایمان، یقین اور توکل اللہ تعالیٰ پر مضبوط تھا۔ اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 24، لیرزی اللہ صادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ
جزا دے، اللہ تعالیٰ جزا دے الصادقین سچوں کو بصدقہم ان کے سچ کی، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے یا جزا دے سچوں کو ان کے سچ کا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور عذاب دے منافقین کو ان شاء اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے گا، اور اس کے مقابلے میں جو منافقین ہیں ان کو اگر چاہے گا تو عذاب دے گا، اور چاہے گا تو ان کو جو ہے وہ معاف ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اس کا مطلب جو ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو منافقین میں سے بعض کو جو ہے وہ عذاب دے گا، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جو ابھی حیات ہیں، مرے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے سکتا ہے۔ تو جب ان کو توبہ کی توفیق مل جائے گی اور توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ لیرضی اللہ الصادقین بصدقہم، جنگ احزاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا، مثلا مشرکین کے لشکروں کی آمد، مدینہ کا محاصرہ، مسلمانوں پر شدید خوف کا طاری ہونا، منافقوں کے طعنے اور بزدلی کی باتیں، صحابہ کرام کی ثابت قدمی اور قربانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال کردار۔ اب ان سب باتوں کی حکمت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسلمانوں کو ان پریشانیوں کے بغیر ہی نعمتوں سے نواز دیتا، مگر اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ وہ چاہتا تھا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کا امتحان لے، اور جو لوگ اپنے امتحان میں سچے اور پکے ثابت ہوں انہیں ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں کو جنت کے ہائی رینک دینے ہیں، تو اس کے لیے آزمانا ضروری ہے کہ کون ان جنت کے اعلیٰ درجات کا اپنے آپ کو مستحق ثابت کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی آزمائش کی ہے، اور پھر اس آزمائش میں پورا ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت سارے انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ منافقین کو عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو منافقین کو عذاب دے، چاہے تو نہ دے، کیونکہ کفر پر مرنے والوں کے لیے عذاب تو وہ خود طے کر چکا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ چاہے تو عہد توڑنے والے منافقین کی موت سے پہلے توبہ کی توفیق نہ دے اور انہیں ان کے نفاق کی سزا دے، اور چاہے تو توبہ کی توفیق دے کر ان کی توبہ قبول فرمائے۔ دلیل اس کی او یتوب علیہم کے الفاظ ہیں۔ دلیل یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ اس کا مطلب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے عذاب سے خلاصی دے سکتا ہے۔ ان اللہ کان غفور رحیم، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ منافق جو آگ کے درک اسفل کے حقدار بن چکے وہ توبہ کیسے کریں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد مغفرت والا، یعنی گناہوں پر پردہ ڈالنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ جس پر چاہے مہربان ہو کر اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے، پھر اپنی مزید رحمت کے ساتھ نواز دے۔ اس میں عہد توڑنے والے منافقین کے لیے توبہ کی ترغیب اور ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت ہے۔ منافقین کو بھی اللہ تعالیٰ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے، منافقت سے باز آ جاؤ تو تمہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بِغَيْظِهِمْ اپنے غصے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ لم ينالوا خیرا، کہ ان کو کوئی بھی بھلائی نہ ملی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہوا اللہ تعالیٰ مومنین کو لڑائی میں، اور کافی ہو گیا اللہ تعالیٰ مومنین کو لڑائی سے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا اور غالب حکمت والا ہے۔ تو اتنے سب کچھ مسائل کے باوجود، اتنے بڑے لشکر کے باوجود، بنو قریظہ کی بد عہدی کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے ان لشکروں کو ان کے غصے کی حالت میں واپس سے لوٹا دیا۔ ان کو کوئی بھی بھلائی حاصل نہ ہوئی، نہ ان کو کوئی خیر حاصل ہوئی، نہ ان کو کوئی جو ہے جنگ میں فائدہ ہوا، نہ انہوں نے مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچایا، اور اسی اپنے غصے کی حالت میں، شکست
کو लिए वो वापस लौट गए। इसमें ना हुआ ये था कि वापस उनके वापस लौटने का तस्करा है। तो इसके बारे में एक तो सूरत ये थी कि सर्दी का मौसम आ गया था, सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद हो गई थी, सर्दी बढ़ गई थी, और जो है ना कोई लड़ाई हो रही थी, ना ही किसी चीज़ का कोई जो है नतीजा निकल रहा था। तो बाहर बैठे-बैठे उनको लग रहा था कि हम क्या यहाँ मर रहे हैं सर्दी में बैठे हुए, ना जो है हमें कोई इसका फ़ायदा हो रहा है। तो इसी दौरान में अगरचे जब बनु कुरैज़ा ने उनके साथ अहद कर लिया तो उनकी उम्मीदें वापस लौट आई थीं। तो ऐसे में हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से करना ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना एक आदमी आया, यहाँ से कुफ़ार में से एक आदमी आया, नुऐम बिन मसूद उनका नाम था, और आके उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि अल्लाह के रसूल मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन मेरे इस्लाम का ना किसी को पता नहीं है, कुफ़ार में से किसी को पता नहीं है, मैंने अपना इस्लाम खुफिया रखना है। तो आप मुझे बताएँ कि मैं आपके लिए क्या खिदमत सर अंजाम दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ इस जंग में? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक फ़र्द के लिए कोई बड़ा काम करना तो मुश्किल है, अलबत्ता तुम ये करो कि तुम इनके दरमियान ना फूट डलवाने का काम करो। तो उसने कहा ठीक है। वो ना जो है जो नुऐम बिन मसूद थे, उसके ताल्लुकात ये जो बनु कुरैज़ा थे यहूदी, इनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, और इनके साथ तो थे ही थे क्योंकि वो पहले काफ़िर थे। तो ये ना नुऐम बिन मसूद इन्होंने क्या किया कि ना ये पहले आए बनु कुरैज़ा के पास, और आके इनको ना कहने लगे कि, या गालिबन कुफ़ार के पास पहले गए थे, जो भी हो, जो भी सूरत हो। समझ लें कि बनु कुरैज़ा के पास पहले आए। बनु कुरैज़ा के पास आके कहने लगे कि ये जो कुफ़ार है ना, इनके हौसले जो है जवाब दे चुके हैं, और यहाँ पे बैठे-बैठे ये तंग आ चुके हैं, और अब ये चाहते हैं कि हम किसी तरह यहाँ से ना वापस चले जाएँ। और बनु कुरैज़ा से कहने लगे कि तुमने जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बदअहदी की है, तो तुमने बहुत ही जो है ना अजीबो-गरीब हरकत की है। तुम पागल हो, तुमने ये काम किया है। वो तो इतनी दूर से आए हैं, वो तो अपना बोरिया बिस्तर गोल करेंगे और यहाँ से चले जाएँगे, और तुम जो यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारे घर-बार यहाँ पे हैं, तुम्हारी खेतियाँ यहाँ पे हैं, तुम्हारे जो है माल-असबाब, औलाद सब कुछ यहाँ पे है, तो तुमने अल्लाह के रसूल के साथ बदअहदी करके तुमने तो बड़ी गलत हरकत कर दी है। और अब वो वापस जाना चाहते हैं। अब देखो तुम्हारा अगर जब वो वापस चले जाएँगे तो तुम्हारा क्या सलूक होगा ज़रा खुद सोचो। तो कहने लगे हाँ, बात तो ठीक नुऐम कह रहा है। तो कहने लगा कि वो कहने लगे नुऐम बिन मसूद कि तुम ना इस तरह करना कि अगर तुम इनको रोकना चाहते हो ना कुफ़ार को, तुम इनसे कहना कि जो है ना अपने कुछ बंदे हमारे पास रखो, अपने 9-10 नौजवान ना वो हमारे पास आरियतन रखो, और ताकि हमें यकीन हो कि तुम हमारे साथ मिल के मुसलमानों पे हमला करोगे। तो वो कहने लगे, बनु कुरैज़ा के लोग कहने लगे कि हाँ, ये मशवरा तो बड़ा अच्छा है। हम उनसे कहते हैं कि हमें तुम पे तब एतमाद होगा कि जब तुम अपने लोग हमारे पास रखोगे। तो बनु कुरैज़ा ने कहा ठीक है। उसके बाद ये नुऐम बिन मसूद ना गए कुफ़ार के पास, और उनको जाके कहने लगे कि जो बनु कुरैज़ा के लोग हैं ना, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए हैं। बनु कुरैज़ा के लोगों ने अगरचे तुम्हारे साथ मुआहदा किया है, तुम्हारे साथ अहद किया है और मुसलमानों के साथ बदअहदी की है, लेकिन अब उनको ना अपनी बदअहदी का एहसास है, और उनको वो चाहते हैं कि हम ना दोबारा नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ सुलह कर लें और दोबारा जो है अपने अहद को बहाल कर लें। और इसके लिए उन्होंने प्लान ये किया है कि तुम्हारे ना कुछ बंदों को लेके 9-10 बंदों को लेके उन्होंने मुसलमानों के हवाले कर देना है। और इस तरह तुम्हारे बंदे लेके जब उन्होंने मुसलमानों के हवाले करने हैं, तो इस तरह उन्होंने अपना मामला मुसलमानों के साथ दुरुस्त कर लेना है। तो ये सूरत-ए-हाल है, और जो है तुम देख लो तुमने क्या करना है। तो इस जब कुफ़ार ने ये बात सुनी तो उनके कान खड़े हो गए, और जब हफ्ते की रात आई ना, तो वो आए यहूदियों के पास। उनमें से कुछ लोग आए और यहूदियों से कहने लगे कि जो है ना हमने ना अब आज रात को ना मुसलमानों पे हमला करना है।
تو یہودی کہنے لگے، بنو قریظہ کے یہودی کہنے لگے کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے ہفتے کی رات کو مقدس سمجھتے ہیں اور ہم اس رات کو حملہ نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تم پر اعتماد تب کریں گے کہ جب تم اپنے کچھ افراد ہمارے حوالے کرو گے اور ہم ان کو اپنے پاس رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا اگلے دن یا اگلی رات جو ہے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ تو جب کفار نے یہ بات سنی کہ وہ ہم سے کچھ لوگوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کو نعیم کی بات یاد آئی کہ نعیم نے تو پھر اس کا مطلب ہے بالکل صحیح کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ملنے والے ہیں اور ہمارے بندے لے کے یہ مسلمانوں کو دینے والے ہیں۔ تو جو ہے اب کیا ہوا کہ یہ جب صورتحال بنی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ بنو قریظہ جو ہے یہ کفار کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئے، اور جو ہے جو کفار تھے وہ بنو قریظہ کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ ان کا جو آپس میں اکٹھ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، اور ان کی آپس میں باہمی چپکلش، باہمی لڑائیاں، باہمی جو ہے نا نفرت، عداوت وہ جو ہے جنم لے چکی تھی ان کے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ تو ادھر یہ صورتحال تھی، جو ہے یہ بھی ان کو پریشانی آ گئی، اور کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ اعتماد کر لیا تھا بنو قریظہ پہ، کیونکہ بنو قریظہ ہی کی وجہ سے وہ مسلمانوں پہ حملہ کر سکتے تھے۔ تو جب یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا، بنو قریظہ کا معاملہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ سردی بڑھ گئی، ہوائیں تیز چلنا شروع ہو گئیں، آندھی آنا شروع ہو گئی۔ تو اس کے بعد جب ایک دن مسلمان صبح کو اٹھے تو دیکھا کہ میدان بالکل صاف تھا۔ جو کفار تھے ان کے جو ہے تیز ہوا کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے ان کے جو خیمے تھے وہ اڑ گئے تھے، اور انہوں نے جو اپنا بچا کھچا سامان تھا اس کو سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد انہوں نے واپس جو ہے وہ مکہ کا رخ کیا۔ اور اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو ان کے غصے کے ساتھ لوٹا دیا، ان کو کوئی بھی خیر نہ ملی، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے قتال سے کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوت والا سب پر غالب ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، ان آیات میں غزوہ احزاب کا انجام بیان فرمایا کہ کفار اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینے کے جس ارادے سے آئے تھے، اس میں انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی، نہ مسلمانوں کو مٹا سکے، نہ مدینہ فتح ہوا، اور نہ مال غنیمت یا اسیر حاصل کر سکے۔ اسیر مطلب قیدی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دل کی جلن اور غصے سے بھرے ہونے کی حالت میں کوئی بھی فائدہ حاصل کیے بغیر واپس لوٹا دیا۔ فَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، یعنی مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، بغیر لڑے ہی جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے لڑائی اپنے ذمے لے لی، اور آندھی اور فرشتوں کے لشکروں کے ساتھ کفار کے لشکروں کو مار بھگایا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، چونکہ اتنی تعداد اور تیاری کے باوجود کفار کا بھاگ جانا عقل سے بعید اور نہایت حیران کن واقعہ تھا، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد قوت والا، سب پر غالب ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو یہ جو ہے تذکرہ ہے احزاب کا۔ میں بھی آگے بھی کچھ آیات اس سے متعلق آئیں، کیونکہ ہم نے پہلے تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس سورہ میں اس واقعے کی سے متعلق جو آیات نازل فرمائی ہیں وہ ہدایت کے اعتبار سے وہ آگے پیچھے ہیں، جس طرح واقعہ ہوا اس طرح نہیں ہے، بلکہ کچھ آیات پہلے ہیں، کچھ آیات بعد میں ہیں۔ ہو سکتا ہے عذاب سے متعلق آگے بھی آیات ہوں، اور البتہ جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 26، اس میں اب یہ جو بنو قریظہ تھے نا جنہوں نے بدعہدی کی تھی، ان کے ساتھ جو ہے دو دو ہاتھ کرنے کا جو ہے اس سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے نا آئندہ آئندہ لیکچر میں اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق ہے۔